बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफजाल। नाज़रीन, पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में यौम यकजहती कश्मीर आज मनाया जा रहा है। इस बार तब्दीली आई, जो मनाजिर हमने अफ़गानिस्तान से देखे कि जहाँ पहली बार यौम यकजहती कश्मीर अंदाज में मनाया गया कि अफ़गानी औरतें जो हैं वो सड़कों पर निकलीं और कश्मीर के साथ उन्होंने सॉलिडारिटी का इजहार किया। 5 फरवरी 1990 से इस दिन का आगाज़ किया गया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि हर साल आज के दिन इसको मनाया जाता है। भारत के अंदर जिस तरीके से कश्मीर को लेकर जो रवैया है या उनकी हुकूमतों का जो रवैया रहा है, जिस पर वज़ीर ख़ारजा ने भी बात की कि हर तरीके से रोड़े अटकाने की कोशिश की जाती है कि कश्मीरियों की आवाज़ जो है वो बाहर किसी फोरम पर ना निकले। ये भी कल हमने देखा कि बरतानिया में उनकी अपनी पार्लिमान के कमेटी रूम के अंदर जिस तरीके से कश्मीर पर आलमी कॉन्फ्रेंस हुई, क्या वाकई में एक ये स्टेप है कश्मीरियों की आवाज़ या पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है कश्मीर के हवाले से उसको उजागर करने का। हमारे पार्लियामेंटेरियंस वहाँ पर मौजूद थे। वज़ीर ख़ारजा ने जो आलमी बिरादरी जिन्होंने सपोर्ट किया इस कॉन्फ्रेंस के लिए या फिर कश्मीरियों की आवाज़ में उनका साथ दिया, उनका भी शुक्रिया अदा किया। साथ ही साथ अगर हम कश्मीर के अंदर जो भारतीय मज़ालिम हैं उनका जिक्र करें तो कुछ ये आदादो शुमार हैं जो कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक हैं, आपके साथ शेयर करते हैं कि 1989 से लेकर अब तक भारतीय फ़ौज ने 95,000 से ज़ायद कश्मीरियों को शहीद किया है। दौरान हिरासत शहीद किए गए कश्मीरियों की तादाद 7,000 से तजावुज़ कर चुकी है। 1,45,000 कश्मीरियों को गिरफ्तार किया गया, जिनका कसूर सिर्फ और सिर्फ आज़ादी का मुतालबा था। मकबूजा वादी को भारत के गैर कानूनी कब्जे से छुड़वाने की जद्दोजहद में तकरीबन 23,000 कश्मीरी ख़वातीन बेवा हुई हैं। 11,000 ख़वातीन को ज़्यादती का निशाना बनाया गया है। 1,07,000 से ज़ायद बच्चे यतीम हुए हैं। और 2018 का साल यानी गुज़श्ता साल जो था वो कश्मीर में भारतीय मज़ालिम की शिद्दत के लिहाज से गुज़श्ता 10 साल में बदतरीन साल जो है वो रिपोर्ट किया जा रहा है। भारतीय अफवाज ने नाम निहाद सर्च ऑपरेशन समेत मुख्तलिफ वाक़यात में 375 कश्मीरियों को शहीद किया है। अब ये जो मसला है 7 दहाइयों से अक़वाम मुत्तहिदा की तवज्जो का मुंतज़िर है और इस हवाले से जो करारदादें हैं अक़वाम मुत्तहिदा की अपनी, उस पर तमाम लोग चाहते हैं कि मिनवन अमल दरामद हो, जो कि अभी तक नहीं हो रहा। आज कश्मीर के हवाले से ही हम बात करेंगे। हमारे साथ हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक साहब की अहलिया मशाल हुसैन मलिक साहबा मौजूद हैं, जिनका जिक्र कल वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने कॉन्फ्रेंस के बाद अपनी प्रेस टॉक में भी किया था कि इस कॉन्फ्रेंस के अंदर इन्होंने वहाँ जाना था। ये स्पीकर्स में से एक स्पीकर थी वहाँ पर और मशाल आपको वीज़ा जारी नहीं किया गया। क्या वजूहात बताई गई? कुछ अभी कोई रिजेक्शन नहीं आया, मगर जो डेट ही गुजर गई इवेंट की, तो मगर ये है कि सादिया आपको भी पता है कि हिंदुस्तान की हर कोशिश मुमकिन कोशिश होती है कि एक तो हमारी जो लीडरशिप है कि उनके पासपोर्ट्स ना आए, क्योंकि सारी दुनिया उनसे मिलना चाहती है, कोई वहाँ ना आए उनको मिलने के लिए, ना वो बाहर जा सकें। और मैं इत्तेफाक से यहाँ पर हूँ अपनी बेटी के साथ और मेरे पास पाकिस्तान का पासपोर्ट है और मैं ट्रैवल कर सकती हूँ और मेरे खावन लीड कर रहे हैं तहरीक को। तो इसलिए हिंदुस्तान को मौत पड़ती है क्योंकि वेमेन और चिल्ड्रन की जो इश्यूज़ हैं पूरी दुनिया में उनको बहुत सीरियसली लिया जाता है। और अभी हाल ही में मैं जब नॉर्वे गई हूँ लास्ट ईयर, तो उस वक्त मुझे मिस्टर बॉन्डेवर्ग जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर उन्होंने बुलाया हुआ था और तब भी इतनी बड़ी अपोजिशन थी इंडिया की तरफ से, जो मुझे मेरी सोर्सेज ने बताया कि इतने बड़े पलंदे डाले हुए थे उन्होंने कि ये इनकी वाइफ को वीज़ा ना इशू किया जाए। मैं कोई टेररिस्ट हूँ, आई एम अ वेरी मॉडरेट पर्सन। हम लोग तो हम अमन की बात करते हैं, पुरअमन तरीके से हमारा हल हो मसला। हिंदुस्तान ही दहशत गर्दी कर है, मगर ये रुकावटें आती हैं, स्पेशली उन लोगों के साथ आती हैं जो बिल्कुल फोर फ्रंट पर हैं। कल जो कॉन्फ्रेंस है, आपको लगता है कि इससे कोई फर्क पड़ेगा या बरतानवी पार्लियामेंट में इस तरीके से हो जाना, क्या आवाज़ पहले के मुकाबले में थोड़ी ज़्यादा? देखिए ये बहुत अच्छी बात है, पहले भी होती थी मगर अब और भी हो रही हैं। और पहले पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा मनाया जाता था, बाहर भी थोड़ा बहुत होता था, अब बढ़ता जा रहा है और इसको ग्लोबल लेके जा रहे हैं। अफगानिस्तान का भी आपने जिक्र किया, बहुत से ममालिक से मुझे रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बहुत ही लोग सॉलिडारिटी दिखा रहे हैं। और आज भी मैं यही मैसेज दूंगी दुनिया को आपके प्रोग्राम के थ्रू कि वी आर एट द एंड ऑफ द डे, अब ये ग्लोबलाइजेशन का एरा है, वी आर ग्लोबल सिटीजन्स, चाहे हम कश्मीरी हों, पाकिस्तानी हों, किसी भी मुल्क हों। हमें अमन की
بات کرنی چاہیے, اور امن کا راستہ یہی ہے کہ پرامن طریقے سے جو سب سے پرانے اور لیجٹیمیٹ کازز ہیں UN کے ایجنڈے میں ان کو حل کیا جائے, جس میں کشمیر اور پیلسٹائن ہے. ان کے علاوہ اگر ان کو نہ کیا جائے تو کیسے آپ پورے ریجن میں آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستان کا جو جنگی جنون ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے, اور اب الیکشن ایئر بھی ہے, تو یہ پورے خطے کے لیے خطرناک ہے. تو الیکشن ایئر میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ پاکستان کی مخالفت بھی بڑھ جاتی ہے, کشمیر کے اندر بھی تمام سلسلے جو ہیں وہ زیادہ بڑھ جاتے ہیں. اچھا, موجودہ حکومت کی, نئی حکومت جو PTI کی ہے, اس کی جو پالیسی ہے ٹورڈز کشمیر یا کشمیریوں کے جو پرابلمز ہیں ان کو اجاگر کرنے کے لیے آپ کو کوئی فرق لگتا ہے؟ آپ کیسے دیکھ رہی ہیں جو دیکھیں آن دا ہول, چاہے پاکستان کی کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو, آفیشیل جو سٹانس ہے پاکستان کا اسٹیٹ کا, چاہے کوئی بھی حکومتیں ہیں, وہ UN قراردادیں ہیں اور اس کے مطابق ہی اسی کی اسپرٹ میں ہونا چاہیے. اگر ہم شملہ کو بھی دیکھ لیں بائی لیٹرل ٹاکس کی, وہ بھی نلیفائی ہو گیا, 50 ایئرز ہو گئے بائی لیٹرل ٹاکس کی, کتنی کوششیں کی مگر ہر دفعہ ہندوستان نے دھوکہ دیا. تو اب میرا یہی ہے, کافی عرصے سے آپ کے پروگرامز میں بھی میں کہہ رہی ہوں, ویسے بھی کہتی ہوں کہ پیرالل انٹرنیشنل پریشر رکھنا پڑے گا اگر ہندوستان ڈائیلاگ پہ بھی آ جائے, اور جب تک کشمیریوں کو آن بورڈ نہیں لیا جائے گا, جو کور پارٹی ہیں, پرنسپل پارٹی ہیں جو ہماری تحریک لیڈ کریں, ہماری لیڈرشپ جو ہے, ریپرزینٹیو جو ہیں ہمارے لوگوں کے, ان کو لیا جائے, اور پاکستان پھر ہی اس مسئلے کا حل. اگر انڈیا جو ہے وہی فوٹو اپرچونٹی کرے گا, ٹائم گیننگ کرے گا, اور ڈائیلاگ کے جھانسے میں وہ پھر سے اگلے 50 سال ضائع کرے گا, کہ میز پر آئیں, مگر ایکولی دیکھیں نا, کوئی بھی نیگوسیشنز ہوتی ہیں, آپ کو جب پتہ ہے کہ اتنا دشمن ہے, اتنا بڑا جائنٹ ہے, اور وہ کس طرح ایک قوم کو مار رہا ہے, قتل عام کر رہا ہے, بچر شاپ کھولی ہوئی ہے, تو آپ نے اس کو پریشر بھی ڈالنا ہے. اوکے, میں اس پہ بالکل مزید بات بھی کروں گی. اس وقت ہمیں AJK کے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر صاحب نے بھی ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا. راجہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. راجہ صاحب, آج ظاہر ہے ہم نے آپ کو جذبات میں بھی دیکھا, آج کے دن وہ جو تمام کشمیریوں پر مظالم ہیں ان کا ذکر کرتے ہوئے مجھے یہ بتائیں کہ آج جس انداز میں کشمیر قانون ساز اسمبلی میں خطاب بھی ہوا, وزیر اعظم پہلے تو یہ کلیئر کر دیں کہ ہر سال آتے تھے وہاں خطاب کرتے تھے, تو اس دفعہ پریزیڈنٹ صاحب آئے, ان کی طرف سے خطاب ہوا, تو وزیر اعظم صاحب کے نہ آنے کی کوئی وجہ بتا سکتے ہیں؟ ایسا ہے جی کہ یہ تو خیر ان کو پتا ہوگا, تو ان کا یہی تھا کہ شاید وہ ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ وہ آج ان کے منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب ڈی چوک پر خطاب کریں گے. میں نے تو اپنی گفتگو میں یہ بھی کہا تھا کہ چونکہ ہندوستان نے وہاں بہت زیادہ اٹراسٹیز کی ہیں, تو ہمارا یہ تھا کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی پرائم منسٹر بھی اور لیڈر آف دی اپوزیشن بھی ہو, بالکل ٹھیک, تاکہ پوری قوم کا جو بہرحال پریزیڈنٹ صاحب آئے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں ہم, اور پھر جو پاکستان کے اندر جو کچھ آج ہوا پاکستانی قوم کا شکریہ ادا کرتے ہیں. بات یہ ہے اصل میں کہ ہندوستان نے ریاست جموں کشمیر کے اندر ایک آئرن کرٹن بنایا ہوا, جیسے سوویت یونین نے بنایا تھا نا ایسٹ یورپ اور ویسٹ کے درمیان. جی, اب وہ کوئی بات باہر نہیں جانے دیتا, اور باہر والے کے کسی کو اندر نہیں آنے دیتا. میں ابھی بھی گیا تھا ادھر, UN والوں سے ملے تھے ہم, جو ان کا آفس ہے اس میں برسلز میں ہے, پھر یورپین یونین سے بھی ملے تھے ہم, ان کے انسانی حقوق کمیشن سے بھی, باقی جو ان کے, کہ آپ ایک وفد بنا کے بھیجیے وہاں پہ اپنا یہ مقبوضہ کشمیر ہندوستان کو کہیں, آپ کے وہاں پر انویسٹرز موجود ہیں EU کنٹریز کے, وہ جائیں اور جا کر دیکھیں اور خود جائیں, یہ نہیں کہ جہاں ان کو گورنمنٹ جا کر لے جائے. بالکل صحیح ہے. ہاں جی, اور اسی طرح سے آپ آزاد کشمیر میں بھی آئیں, آپ بالکل کھلے جا کر دیکھیں کہ کوئی جو ہندوستان جو الزامات لگاتا ہے, کبھی کراس بارڈر ٹیررزم کے لگاتا, کبھی اس کے کشمیر کے اندر جو کچھ ہے یہ 100% انڈیجنس موومنٹ ہے. اب اسے جو ساری بارڈر کو فینس کیا ہے, لاکھوں کی تعداد میں فوج ہے, سیکورٹی فورس, پھر وہ کیا کرتے ہیں کشمیر کے اندر اگر وہ مطلب, اور اتنی چھوٹی سی جگہ ہے, یہ ہائیسٹ کنسنٹریشن ہے, اتنی کنسنٹریشن اتنے ایریا میں سیکنڈ ورلڈ وار میں بھی نہیں تھی الائیڈ فورسز ایکسس کے درمیان. تو یہ اب بات یہ کہ یہ چونکہ ہندوستان اس کو چھپاتا. اب بات یہ جو ہمیں پرابلم ہوا 9/11 کے بعد جو ہوا, اس کے سب سے زیادہ نقصان کشمیریوں کو ہوا. کچھ مسلمانوں کی اپنی حماقتوں کی وجہ سے جو ہے نا وہ نقصان ہو گیا, اور وہ کشمیر بھی اسی کی لپیٹ میں آ گیا. لیکن آہستہ آہستہ اب دنیا نے یہ سمجھنا, جب سے معلومات آنی شروع ہوئی ہیں تھرو سوشل میڈیا اور باقی چیزیں میں, کہ نہیں کشمیر میں یہ ایشو نہیں ہے, کشمیر میں واقعی ریاستی دہشت گردی ہے, ہندوستان کی جو وہاں پر قابض فوج ہے وہ آزادی کی جنگ لڑی جا رہی ہے. بالکل, اس میں میری ایک تو یہ تھا کہ ابھی پہلے یہ تھا کہ شاید پاکستان نے ایک شرط عائد کی تھی کہ نہیں اگر ہندوستان نہیں دے گا تو ہم بھی نہیں دیں گے, وہ دے تو ہم بھی دیں گے. اب تو میرا اپنا ہے کہ حکومت پاکستان نے کہا نہیں, اگر وہ نہ بھی دے تو اگر جب ہم دیں گے تو ہندوستان پر پریشر اور بڑھ جائے گا. ایک دوسری جو میں کہنا چاہتا تھا کہ اس وقت جو ہے نا ہندوستان کے ساتھ یہ جب آپ بائی لیٹرل ٹاکس کرتے ہیں نا, تو یہ کنفلکٹ مینجمنٹ ہو جاتی ہے بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. یہ کنفلکٹ ریزولوشن نہیں ہوتا, اس سے ہمارا مسئلہ گم جاتا ہے, کیونکہ وہ دونوں اٹامک پاور ہیں, پھر وہ اور طرح کی باتیں آ جاتی. تو اصل ایشو, اور دنیا سمجھتی ہے کہ شاید ہندوستان جو ہے کشمیر پر کوئی بامقصد بات کرنا چاہتا, کوئی نہیں. تو ابھی الیکشن آ رہے ہیں, آپ کو پتا ہے مودی کا جو ان کا اپنا جو ہے ان کا نیریٹو ہے
انہوں نے رکھا ہوا کشمیر میں آپریشن آل آؤٹ، تو سب کشمیر کو مار دو. تو کوئی ضرورت نہیں ہے اس وقت جو ہے کہ کشمیر پر ہندوستان کے ساتھ بات کرنے کی. پاکستان کی حکومت نے دس از ناٹ ٹھیک ہے، اپروپریٹ ایک رائٹ ٹائم جو ہے وہ نہیں ہے، الیکشن ایئر ان کا ہے، اور اس وقت تو جو بھی بات کی جائے گی وہ یقینی طور پہ وہ پاکستان یا کشمیر کے فائدے میں نہیں جائے گی. راجہ فاروق حیدر صاحب، وزیر اعظم آزاد کشمیر، ہم سے بات کر رہے تھے. بہت بہت شکریہ آپ کا. ابھی جو راجہ فاروق حیدر صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ جو آبزرورز ہیں، جو بین الاقوامی نیوٹرل مبصرین ہیں، ان کو وہاں تک رسائی کا کوئی سلسلہ، اس پہ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آنے والے دنوں میں کوئی چانس بن سکتا ہے؟ جس طرح باہر کی دنیا کے بہت جانے مانے لیڈروں سے آپ کی ملاقات بھی ہوتی ہے، وزیر خارجہ بھی کل نام لے رہے تھے کہ کہاں کہاں کس کس نے سپورٹ کیا، ان کا شکریہ ادا کر رہے تھے. یہ والی چیز اگر ہو جائے کہ وہاں پہ مبصرین جائیں اور وہ چیز باہر رپورٹ ہو، باہر نکلے کہ واقعی بھارت وہاں کیا کر رہا ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ جلدی اس سے فرق پڑے گا؟ اب آپ دیکھ لیں، میرا پہلا ہی ٹرپ ہوا ہے ناروے کا، اور پورا ناروے انگیج ہو گیا ہے، اور وہ اتنے انفلوئنشل ہیں کیونکہ پیس بلڈنگ میں ان کا بہت بڑا رول رہا ہے اور ابھی بھی ہے. چاہے وہ سیریا ہو، چاہے وہ سری لنکا ہو، چاہے پیس پیکٹ ہو بٹوین اسرائیل اور پیلسٹائن جو انہوں نے اسپیئر ہیڈ کیا تھا کچھ سال پہلے. اور یہ ان کے ساتھ گلوبل پاورز کا بڑا سپورٹ ہوتا ہے، یو این میکنزم کا. تو یہ وہاں پہ گئے. اب یو این کے لوگ تو نہیں جا سکے وہاں پہ. کتنی دفعہ کوشش کی ہے کہ کمیشن بنائی جائے، انٹرنیشنل آبزرورز جائیں، بٹ یہاں پہ مودی سرکار اتنی مطلب نفرت ہے ان کو کشمیریوں سے، حکومت کو برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی وہاں پہ کشمیر کا کوئی لفظ کوئی دنیا میں بول دے، کہ ان کو مجبوراً اجازت دینی پڑی. اور اس کے بعد یہ نومبر میں وہ گئے اور حریت قیادت کو ملے، میروائی صاحب کو، گیلانی صاحب کو، اور یاسین صاحب واز اریسٹڈ، ان کو نہیں مل سکے. اس کے اگلے مہینے جنوری میں ابھی اسی سال ناروے کی پرائم منسٹر گئی ہیں. 10 سال کے بعد کوئی ناروے کا ہیڈ آف دا اسٹیٹ کیا ہے انڈیا، اور انہوں نے کھل کے کہا ہے کہ وی وانٹ ٹو فیسیلیٹیٹ، جو آج تک پہلے کبھی کسی ملک نے اس طرح نہیں کہا، کیونکہ ان کا، اور انہوں نے طریقہ کار بھی بتا دیا کہ عوام کی آواز ہو، عورتوں کی ہو، یوتھ کی ہو. تو یہ بہت ہی خوشائن بات ہے. ناروے کے علاوہ آپ کو کیا لگ رہا ہے ناروے کے علاوہ ممالک ہیں جو میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ انہوں نے یو این رپورٹ کو بھی بیک کیا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ جو یو این رپورٹ آئی ہے وہ بہت پاورفل ہے. اب برٹش پارلیمنٹ سے آپ دیکھ لیں، یہ اتنا امپورٹنٹ ہوا ہے برٹش پارلیمنٹ میں جو خطاب کیا ہے، اور اس میں مسٹر بانڈیوک بیٹھے ہوئے. ناروے از انگیجڈ فلی. وزیر خارجہ نے بھی کل ان کا شکریہ ادا کیا. بالکل، کیونکہ اب یہ سیریسنس ہے ناروے کی. اور اس کے علاوہ ناروے کے علاوہ برٹش پارلیمنٹ میں رپورٹ آئی ہے ہماری، اور اس میں آل پارٹیز پارلیمنٹری گروپ جو ہے کشمیر کا، کرس لیزلی نے بہت افیکٹو رول پلے کیا، لارڈ نذیر نے. اس کے بعد اب یورپین پارلیمنٹ میں آفیشیل ایویڈنس گواہی دینی ہے. مجھے بھی اس میں بلایا ہوا ہے کہ جو میرے ساتھ ہوا، یاسین صاحب بچی کے ساتھ، ایز اے وکٹم بتانا ہے ہم لوگوں نے. تو تھنگز آر موونگ فارورڈ، بٹ اٹ از اے ہرکیولن ٹاسک، اور اس کے اوپر دن رات محنت کریں. دس ڈے از اے میسج ٹو دا ورلڈ دیٹ دا ہول نیشن سپورٹس، بٹ اے پالیسی مسٹ کم. آج صدر پاکستان نے بھی مطالبات رکھے بھارتی حکومت سے کہ ایک تو تمام سیاسی قیدیوں کو آزاد کیا جائے، آزادی اظہار رائے کا حق دیا جائے، شہریوں کے خلاف آتشی اسلحے کے استعمال پر پابندی لگائی جائے، پیلٹ گنز کے استعمال پر پابندی لگائی جائے، جو کالے قوانین ہیں، دشمنی کا کالا قانون انہوں نے اس کا ذکر کیا کہ اس کا خاتمہ کیا جائے، مقبوضہ کشمیر کے رہنماؤں کو آزادانہ طور پر کہیں بھی جانے، بین الاقوامی سطح پر اپنا مسئلہ بیان کرنے کی اجازت دی جائے. پھر جو ہم ابھی پہلے بات کر رہے تھے کہ بین الاقوامی مبصرین کو وہاں تک رسائی ہو، وہاں تک اجازت ملے، اور پیغام پہنچانے والے برقی آلات پر پابندی کا خاتمہ کیا جائے. یہ مطالبات آج صدر صاحب نے کیے بھارتی حکومت سے، بٹ بھارتی حکومت کے کان پہ تو جوں پہلے بھی نہیں لیں گی، اور ان مطالبات کو مطلب ہم صرف بات ہی کر رہے ہیں نا، ہم اپنی طرف سے یہی کہ جی پریزیڈنٹ صاحب گئے، خطاب کیا، مطالبات رکھ دیے. سو یو ریئلی تھنک کہ ان کے مطالبات کرنے سے یا ڈیمانڈز ہی پیش کر دینے سے بھارتی حکومت مان لے گی، اسپیشلی اس الیکشن ایئر میں جو الیکشنز ابھی اپریل تک آ رہے ہیں. اور میں نے خطرہ ظاہر بھی کیا یونائٹڈ نیشنز کو بھی، میں نے ان کو بھی میسیجز لکھے ہیں، ان سے بھی رابطہ کیا، انٹرنیشنل کمیونٹی سے بھی کیا ہے کہ بھی بہت تھریٹس الیکشن ایئر میں زیادہ ہیں وہاں پہ جتنے لوگ ہیں اس وقت. یاسین صاحب کو بھی بہت تھریٹس ہیں، سب کو ہیں. اور اس لیے اس بلڈ شیڈ سے بچنے کے لیے یہ جو 2 مہینے مارچ اور اپریل میں پاکستان کو بھی کہوں گی، پاکستان کی ساری پولیٹیکل پارٹیز کو، اور آپ جیسے صحافیوں کو، جرنلسٹ، اینکرز کو، جو بھی اپنے وے میں ٹریبیوٹ دے سکتے ہیں، کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، کہ ہائی پاور ڈیلیگیشنز اب بھیجیں، جرنلسٹ کی باہر کی دنیا میں بھیجیں، کشمیر کے اوپر یوتھ کی
ڈیلیگیشنز بھیجی جائیں, اس کے علاوہ پولیٹیشینز کی, لائرز کی, کہ اس کے لیگل ایسپیکٹس دنیا میں ہیومن رائٹس کے اس کے ایسپیکٹس کو ہائی لائٹ کیا جائے. اور اب تو UN رپورٹ ہے, اینڈ رپورٹ یہ نہیں ہوتی کہ جسٹ اٹس جسٹ اے بک کہ ہم نے ایک دفعہ پڑھ لیا دیٹس اٹ. دس رپورٹ کین بی یوٹیلائز ان آل انٹرنیشنل فورمز, آن دا کیپٹل ہل, تھنک ٹینکس کے اندر, ورلڈ باڈیز کے اندر. اس پہ سیمینارز ہائی لیول کے انٹرنیشنل قسم کی کنونشنز کرائی جا سکتی ہیں, موبلائز کیا جا سکتا ہے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کو, بہت سی وائسز کو, نوبیل کی وائسز کو, بہت سے پروفیسرز, یونیورسٹیز, انٹلیکچوئلس کو. اور دس از دا ٹائم تاکہ اور لاس نہ ہو, جس کا بہت خطرہ ہے ہم سب کو. ٹھیک ہے, انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں ہیں آپ کہہ رہی ہیں کہ ان کو وہاں پر اجاگر کیا جائے, اور یہاں پہ ہم صرف اور صرف حکومت کے کرنے کے اقدامات کی بات نہیں کریں, عوامی سطح پر کیا کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں ان کا ذکر بھی کیا گیا. اور میرے خیال سے آخر میں وہ ریپیٹ بھی کر دوں جو آپ نے کہا کہ عوام یونائٹڈ نیشن کی ویب سائٹ پہ جائے اور ان کے سیکریٹری جنرل کو ای میلز کریں, اور یہاں سے جتنے زیادہ پیغامات, جتنی زیادہ ای میلز کشمیر کے اندر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے وہاں جائیں گی, پہنچی جائیں گی, تو توقع یہی ہے, امید وہی ہے جو ہم تمام پاکستانیوں کو ہے کہ کشمیر کے اندر ہونے والے مظالم پر جلد سے جلد غور کیا جا سکے گا, اور اللہ کرے ایک مسئلہ ریزالو ہو, اور ہم صرف اور صرف ایک دن یہاں بیٹھ کے پروگرام نہ کرتے رہیں, یکجہتی صرف ایک دن کے لیے نہ ہو. جو اقدامات ہو سکتے ہیں عوامی سطح پر, سماجی سطح پر اور حکومتی سطح پر, وہ اقدامات اٹھائے جائیں. مشال ملک صاحبہ, بہت بہت شکریہ پروگرام میں تشریف آوری کے لیے. ایک بریک سے واپس آئیں گے تو کچھ اور موضوعات کی طرف جائیں گے. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے ڈیل یا ڈھیل. کیا جو خبریں چل رہی ہیں اس وقت, جو رومرز ہیں, ان میں کوئی صداقت ہے؟ سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی جو طبی بنیادوں پر اور اس کے ساتھ جڑی خبریں کہ کوئی ڈیل ہو سکتی ہے اور وہ ملک سے باہر چلے جائیں گے, جس پہ صرف اور صرف حکومتی لوگوں کی طرف سے اشارے نہیں آئے, بلکہ اپوزیشن کی بڑی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی بڑے سینئر لوگوں نے اس حوالے سے بات کرنا شروع کر دی ہے. اس پہ قانون کیا کہتا ہے یہ جاننے کی کوشش کریں گے, اور سانحہ ساہیوال کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن تشکیل دینے سے متعلق لاہور ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت سے, وزیر اعظم صاحب سے جواب طلب کر لیا ہے, اور یہ کہا گیا ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے کہ یہ حکومت کا کام ہے, جوڈیشل کمیشن بنانا عدالت کا کام نہیں ہے. ان تمام چیزوں کے حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ریਨਾؤنڈ ماہر قانون ہیں, سابق نائب پروسیکیوٹر راجہ عامر عباس صاحب. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. سب سے پہلے تو مجھے بتائیں کہ یہ ڈیل یا ڈھیل, قانون کیا کہتا ہے؟ ایک شخص سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد, سزا کے بعد جیل میں ہے, طبیعت خراب ہوئی, ہسپتال میں چلے گئے. اب جو سیاستدان پریمپٹ کر رہے ہیں کہ شاید یہ سفر ہسپتال سے واپس جیل کا نہیں ہوگا بلکہ لنڈن کا ہوگا, اس میں آپ کو کوئی صداقت نظر آتی ہے؟ دیکھیے, انہوں نے جو اپنی سسپینشن آف سینٹنس اور بیل اپلیکیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں فائل کی ہے, وہ پیورلی آن دا گراؤنڈز آف میڈیکل ایلمنٹ جو انہیں ہے, جو انہیں بیماری ہے, اس کی حد تک ہے. اب جبکہ پہلے کیس میں ایون فیلڈ میں انہوں نے میرٹس وغیرہ کر دیے, لیکن جب سپریم کورٹ نے ججمنٹ دے دی کہ جناب نہ آپ اس سٹیج پہ میرٹس کو ٹچ کر سکتے ہیں, نہ 41 صفوں کے فیصلے دے سکتے ہیں, تو انہوں نے ٹیکنیکلی دیکھا کہ دا اونلی وے آؤٹ از کہ اگر ہم یہاں پہ میڈیکل گراؤنڈز پہ بیل لگاتے ہیں. اب نارملی یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی پرزنر, کل سماعت بھی ہے نا, جی, اگر کوئی پرزنر جیل میں بیمار ہوتا ہے تو یہ اس کا بنیادی حق ہے کہ اس سے میڈیکل فیسلٹی دی جاتی ہے. مختلف ہاسپٹلز میں ہمارے جیل وارڈز ہوتے ہیں جہاں پہ پرزنر کو لایا جاتا ہے, جب تندرستی ہو جاتی ہے, شافی ہو جاتی ہے, تو وہ واپس چلے جاتے ہیں. اب انہوں نے دیکھنا یہ ہے کہ جو بیل میں کورٹ کے نے کہ جناب انہیں جو ایلمنٹ ہے یا جو بیماری ہے یا جو ہارٹ کا ایشو ہے, کیا وہ ٹریٹمنٹ اس کی پاکستان میں ہاسپٹلز ہیں یا نہیں. ویسے آج جو ڈاکٹرز نے پریس کانفرنس کی ہے, جو سربراہ تھے میڈیکل بورڈ کے, انہوں نے تو کہا ہے کہ نواز شریف صاحب کی بیماری کا علاج پاکستان میں ممکن ہے. دیکھیے, دس از دا اونلی گراؤنڈ, کیونکہ آپ اس بات پہ ضمانت نہیں دے دیتے کہ جناب اس چیز پہ آپ کو ضمانت دے دی ہے, آپ جائیے اپنے گھر میں فیسلٹیز انجوائے کیجئے, آپ اس ایٹماسفیئر کو انجوائے کریں کہ جو کہ ایک 5 اسٹار ہوتا ہے. نو, یو ہیو ٹو ریممبر کہ آپ ایک کنوکٹ ہیں, آپ جیل میں ہیں, اور خدا نخواستہ اگر آپ بیمار ہوتے ہیں تو آپ کی ٹریٹمنٹ ہوگی. اور ہم نے وہ جو رپورٹس دیکھی ہیں, اب کورٹ نے کیا کرنا ہے, کورٹ نے پیورلی نہ کسی بیان پہ انہیں دینی ہے, نہ کسی اورل سبمیشن پہ. انہوں نے دیکھنا ہے کہ جی میڈیکل بورڈ نے کیا ریکمینڈ کیا ہے. اگر میڈیکل بورڈ کہتا ہے کہ جناب ان کی جو ٹریٹمنٹس ہیں اس کی تمام ہاسپٹل میں چیزیں موجود ہیں, تو کورٹ اب یہ نہیں کر سکتی کہ
इस मुल्क में लाखों और प्रिजनर्स भी हैं, वो भी बीमार होते हैं कि उन्हें भी बाहर भेज दें, 70 साल के हैं तो उनको रिहा करने का बड़ा इशू होता है। अब जहां तक बात हो रही है कि जी डील वाली, अब डील अगर हम नैब के कवानीन को देखें तो उसमें प्ली बार्गेन जब तक सुप्रीम कोर्ट तक केस होगा इनके पास वो फैसिलिटी अवेलेबल है, लेकिन ये फैसिलिटी जब वो देते हैं तो इसमें फिर ऐसे नहीं होता कि किसी थर्ड पार्टी के जरिए कोई आप डील करें, आप ये नहीं उसमें इजाजत होती कि कोई किसी मुल्क का सरबराह प्रेशर डाले या कोई फॉरेन इंटरवेंशन से खबरें ऐसी चल रही हैं कि कोई किसी दोस्त मुल्क ने कह दिया, इंटरवीन किया, उसी को ध्यान में रखते हुए तो अदालत उस चीज को अलाउ नहीं कर पाती। अदालत ने देखना है, क्योंकि जब प्ली बार्गेन होती है तो एक एग्रीमेंट साइन होता है डॉक्यूमेंट्स एफिडेविट्स पे, और वो एग्रीमेंट साइन होता है बिटवीन द कॉन्विक्ट्स एंड चेयरमैन नैब, और उसको फिर अदालत में लाया जाता है, अदालत उसकी अप्रूवल देती है, और उस एग्रीमेंट के तहत अदालत ये भी कह सकती है कि नहीं, हाँ, लेकिन नहीं नॉर्मली ऐसे नहीं कहती हैं अदालतें, क्योंकि ये चेयरमैन नैब की डिस्क्रिप्शन होती है। असल चीज होगा कि उनको सजा हो चुकी है, अब उसमें अमाउंट्स वगैरह सारे डिटरमिन हो चुके हैं, अब उस अमाउंट से लेस पे तो किसी किस्म की डील नहीं हो सकती। उनकी प्रॉपर्टीज भी फोरफीट हो चुकी हैं, वो तमाम प्रॉपर्टीज की कीमतें, वो फाइन और उसके अलावा जो उनके ऊपर चार्जेस हैं दूसरे, वो अगर देते हैं तो उसमें फिर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इन केस ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ प्ली बार्गेन ही वुड स्टिल बी अ कॉन्विक्ट। ओके, उसमें आपकी कन्विक्शन बरकरार रहती है, आप ये नहीं वो कैसे होगा, फिर जेल में भी रहेंगे? नहीं, सजा खत्म हो जाएगी, सेंटेंस खत्म हो जाएगी, लेकिन मुजरिम जी मुजरिम वो रहेंगे, कॉन्विक्ट रहेंगे, पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते। चाहे मरियम बीबी भी अगर डील में उसमें प्ली बार्गेन में आती हैं तो वो भी 10 साल के लिए। बट मुझे एक चीज समझाएं, ठीक है ज़ाहिर आप कानून की बात कर रहे हैं और आज हम कानून ही समझना चाह रहे हैं आपसे कि एक शख्स सुप्रीम कोर्ट की आला अदालत के सीनियर तरीन जजेस जिसको कहते हैं कि वो सादिक और अमीन नहीं रहा, डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, सज़ा सुना देते हैं, फिर उसके बाद ये कानून का सुकम है, गुंजाइश है, रियायत है कि क्या है, फिर उसके बाद वो शख्स जाके कहे कि जी ये मुझसे पैसा ले लें वापस या इतने में देने को तैयार हूं, बट सज़ा माफ़ हो जाएगी, उसके बाद सज़ा ख़त्म हो जाती है। देखिए ये जो फैसिलिटी है, अगर हम नैब के कवानीन को देखें तो उसके प्रीएम्बल में लिखा हुआ है कि नैब का कानून बेसिकली है रिकवरी ऑफ लूटेड एंड प्लंडर्ड अमाउंट्स, कि असल इसका जो मकसद है वो ये नहीं कि किसी आदमी ने अरबों खरबों रखे हैं तो आप उसको जेल में बस बिठा दें और पैसे की रिकवरी ना करें। पर्पस नहीं है कि कोई शख्स 10 साल सजा करे और 50 अरब रुपए अगर उसने कमाए हुए हैं तो इट्स ए गुड डील कि 10 साल के बाद वो 50 अरब अपने इंजॉय करे। पर्पस इसके उसको लाए। अब सादिक और अमीन की जो डिक्लेरेशन है वो ताहयात उनके साथ रहेगी। वो थी कि उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया, एक फैक्ट, एक मिस डिक्लेरेशन की थी उस बात पे, लेकिन यहाँ पे वो करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिसेस में उनको सजा हुई है, तो वो जो उनके ऊपर एलिगेशन है वो कन्विक्शन भी रहेगी, लेकिन एक जो बार्गेन है वो ये है कि ये पैसा लीजिए और जो मेरी सेंटेंस है, ये जो मुझे जेल में रखा हुआ है वो जेल से बाहर आ जाएंगे, मुजरिम का लेबल रहेगा, ताहयात नाहली रहेगी, पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं कर सकेंगे, लेकिन आप कह रहे हैं कि जेल से बाहर आ जाएंगे। और सियासी तौर पे ये बड़ा मुश्किल होगा कि अगर हम समझते हैं कि कोई अंडर हैंड या थर्ड पार्टी से जिसमें डिस्क्लोजर ना हो, तो तब हमारे अदालती सिस्टम के लिए ये एक बहुत मुश्किल काम होगा कि फिर इनके पास एक ही रास्ता है कि इनके तमाम केसेस में एक्विटल हो जाए, ये बरी हो जाएं कि जी इन्होंने कोई करप्शन नहीं की, कुछ नहीं की, जो कि मुझे लगता है बड़ा मुश्किल है। और एक और काम, अगर जमानत हो जाती है तो हुकूमत ने इनको ईसीएल पे तो रखा हुआ है, ठीक है, ये बैरूने मुल्क अगर हुकूमत इनको जाने की इजाजत दे देती नहीं, है तो जब वो मलिक रियाज साहब जा सकते हैं ऑब्वियसली तो ये भी जा की सकते डिस्क्रिप्शन है, अगर ये इनको बाहर भी निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। अगर ये बाहर चले जाते हैं और फिर वापस नहीं आते और केसेस यहीं पेंडिंग के पेंडिंग रह जाते हैं अपीले, तो ऐसी सूरत हाल में इनके लिए कानूनी रास्ता बड़ा मुश्किल होगा कि जब मुल्जिम भाग जाए अदालत से तो फिर उसने जो अपील की हुई होती है वो इनफ्रक्चुअस हो जाती है, वो खत्म हो जाएगी, वो फिर फाइनलिटी अटेन कर जाएगा और फिर इनको आगे अदालतों से निकलना बड़ा मुश्किल है। तो मेरे नजदीक तो एक ही रास्ता है कि ये ओपन फ्रंट फुट पे आके डील पे पैसे देंगे, तब ये बाहर आ सकते हैं, अदरवाइज देयर इज नो पॉसिबिलिटी। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज आजकल बड़े लोग बात करते हैं ना, वो एक एनआरओ हुआ था, मुशर्रफ साहब मौजूद थे, जाहिर है वो दो फरीकैन के अंदर चीज़ें तय पा गई, या जो बैरूनी दबाव जिस तरीके से भी तमाम चीज़ें हुई, तो लोग बात करते थे अदलिया के हवाले से कि जी अदलिया पीसीओ जजेस का कभी जिक्र कर दिया, कभी ये कह दिया कि जी आज की अदलिया से कंपेयर करें तो मुकाबला ही नहीं है, आज अदालतें आज़ाद हैं, जजेस आज़ाद हैं। डू यू सी एनी कंपैरिजन
کہ وہی صورتحال اگر آج دوست ممالک بیرونی دنیا یا جس کسی کے بھی پریشر پہ بننے کی کوشش کی جا رہی ہے یا سیاسی ماحول اس طریقے سے استوار کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں, وہ چیز آج سسٹین کر سکے گی؟ عدالتوں کا پریشر نہیں ہوگا؟ ساتھیہ دیکھیے, وہ جو سا تھا این آر او ایک آرڈیننس آیا تھا, اٹ واز اے اسٹیچیوٹ, ایک لا انہوں نے انٹروڈیوس کرایا کہ اس کے تحت کیا کیا, اس میں کوئی اگر آج ہی اسی طرح کا آرڈیننس آتا ہے زرداری صاحب کے حوالے سے, ملک ریاض, اس میں انہوں نے کیا کہا کہ کوئی پیسوں کا نہیں تھا, انہوں نے ایک ملک کے بڑے مفاد میں آ کے انہوں نے کہا جی ریکنسیلیشن کر لیتے ہیں. لیکن جب وہی این آر او اسی عدالتوں میں گیا, سپریم کورٹ آف پاکستان کے فل بینچ کے پاس گیا, تو انہوں نے کہا اٹ از نان ایسٹ, یہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا, اور اس کے بعد دوبارہ سارے کیسز کھول دیے گئے. میں نہیں سمجھتا کہ جو موجودہ حکومت ہے, وہ این آر او ہو رہا تھا ایک آرمی کے صدر بیٹھے ہوئے تھے, ٹھیک ہے. اب جو ہے عمران خان کسی قسم کا این آر او نہیں کر سکتے, پولیٹیکلی یہ ان کے لیے سوسائڈ ہوگا, کیونکہ ان کی جو پارٹی کا مین پیوٹل پوائنٹ یا جو نعرہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے تو اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے, اور اکاؤنٹیبلٹی کرنے کے بعد ان کے پاس یہ اختیار نہیں کہ کیونکہ یہ جو تینوں بڑے کیسز ہیں, چاہے زرداری صاحب کا منی لانڈرنگ کا ہے, ملک ریاض کا کیسز ہیں, اور میاں صاحب کے, اس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹس آ چکی ہیں. سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے دے دیے ہیں, سپریم کورٹ نے نیب کو ڈائریکشن دے دی ہے کہ آپ 2 ماہ میں ملک صاحب کے کیس فائنل کیجئے, منی لانڈرنگ کے کیجئے. تو ایسی صورتحال میں اس ججمنٹس کے اوپر کوئی قانون سازی نہیں ہو سکے گی. یہ جو آپ نے جعلی اکاؤنٹس کیس کے حوالے سے ذکر کیا, یہ نیب کا دوبارہ سے تحقیقات کرنا اور جی آئی ٹی رپورٹ پر انحصار نہ کرنا یہ معاملے کو مزید پیچیدہ کرے گا؟ کیونکہ ہر چیز جیسے کہتے ہیں کہ اداروں کے پاس موجود تھی, جی آئی ٹی ممبران نے وہی چیز اکٹھی کی اور وہ چیز کمپائل کر دی, یا پھر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ڈیلے کی طرف چیزیں چلی جائیں گی؟ دیکھیے, اس میں ڈیلے تو ہوگا تو عدالت کی مرضی سے ہوگا. عدالت نے اس میں بھی ایک ٹائم فریم دے دیا ہے, 2 مہینے کے اندر تو کہا ہے. عدالت نے اس میں بھی ایک مانیٹرنگ جج بنا دیے ہیں جو مانیٹر کر رہے ہیں. ان سے فورٹ نائٹلی پیریوڈیکل رپورٹ بھی مانگی جا رہی ہے. کوئی ابتدائی رپورٹ سننے میں آیا کہ انہوں نے شاید دینی ہے, سیٹرڈے کو ہر 2 ویک کے بعد سبمٹ ایک رپورٹ دینی ہے کہ بتائیے آپ نے اس انویسٹیگیشن, کیونکہ عدالت نے وہ تمام جو جی آئی ٹی کی چیزیں ہیں وہ دیکھ لی ہیں, اب اس کو یہ سائڈ پہ نہیں کر سکتے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے ہم نے پہلے بھی دیکھا جب قمر زمان چودھری تھا, اس نے اپنے جو ریفرنس میں ٹیکنیکل چیزیں کچھ ایسی خراب کر دی تھیں کہ جس کی وجہ سے ایکیوزڈ کو فائدہ ہوتا ہے. لیکن آئی بلیو کہ اب کی دفعہ نیب کے اوپر پریشر زیادہ ہے, کیونکہ اس وقت کوئی انٹرم گورنمنٹ نہیں ہے, یہ چیزیں سپریم کورٹ میں آنی ہیں. جب سپریم کورٹ میں آنی ہے تو لوگوں کے سامنے آئیں گی, تو نیب اس کو ڈیلے کر سکتا ہے. لیکن میں منطق سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ جی آئی ٹی کی تمام رپورٹ, ہر چیز موجود ہونے کے بعد یہ کیوں کہا کہ خود سے اس چیز پر ٹوٹلی انحصار یا ریلائی نہیں کر سکتے ہیں, اپنی تحقیقات کریں گے؟ وائی؟ دیکھیے, انہوں نے کہا ہے یہ تحقیقات کے علاوہ آپ فردر انویسٹیگیشن کر لیں, کیونکہ نیب میں ریفرنس فائل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نیب کی اپنی انویسٹیگیشن رپورٹ ہو. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ نیب ایک طرف تو اس سے ہم نے بہت کمزور کیسز دیکھے, جیسے ایون ہم نے وہ صاف پانی کا کیس دیکھ لیا, دوسرا تیسرا, نیب نے کوئی زیادہ اس میں ایویڈنس نظر نہیں آ رہا, لیکن وہاں پہ اریسٹ ہوئے ہیں. اب یہ اس سے بہت بڑے میگنیچیوڈ کے, اس کو اگر ہم کوانٹیفائی کریں تو کیسز ہیں, تو اس میں نیب آیا اریسٹ کرتا ہے کہ نہیں, دس از دا موسٹ امپورٹینٹ, جس سے نیب کی جو انڈیپینڈنس ہے کہ جی نون لیگ جیسے کہتی ہے کہ جی یہ تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے, ایک پارٹی کا احتساب ہو رہا ہے, تو یہاں پہ چیک ہوگا کہ آیا نیب اس کیسز میں, کیونکہ منی لانڈرنگ میں سندھ کے بہت سے بڑے بڑے نام آ رہے ہیں, منی لانڈرنگ میں لینڈ مافیاز کے بہت بڑے بڑے نام ہیں, تو اٹ سیمز کہ اب یہ وہ کیس ہے کہ جو ایسٹس بیونڈ نون سورس آف انکم کا نہیں ہے, پیورلی کک بیکس کا, کمیشنز کا اور کرپشن کا کیس ہے. تو اس میں اریسٹ مسٹ ہے, اس میں بغیر اریسٹ کیے اگر نیب چلے گا تو اس میں تو ابھی انیشل سٹیج پہ جب تک نیب اپنی آزادانہ طور پہ تحقیقات
نہیں کر لیتا یہ 2 مہینے کے اندر, تب تک کوئی اریسٹ نہیں ہو سکتے. نہیں, نیب تو میرے حساب سے نیب کو انہوں نے نیب کی پرانی بلڈنگ میں ایک آفس بھی قائم کر دیا ہے, اور وہاں پہ نیب کی ایک بہت بڑی ٹیم اس کو دیکھ رہی ہے. اس میں نیب نے یہ نہیں کہ 2 ماہ بعد کسی کو, اس میں نیب نے بلانا ہے کسی کو, ان سے پوچھنا ہے اور اریسٹ کرنا ہے, اور اگر اریسٹ نہیں کرتی ڈیورنگ انویسٹیگیشن اگر ود ان دیز another 15 days اور 1 month نیب کو کرنا پڑے گا. اور اگر نہیں ہوتے تو اس کا مطلب ہے کہ نیب جو سی ہے وہ ایک سپیس دے رہی ہے, وہ ایک لینینٹ ویو اختیار کر رہی ہے. یعنی وہ جو پھر تاثر جو آپ نے کہا کہ صرف ایک پارٹی کو کارنر کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے, پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خواجہ صاحب تو اندر ہے ہی ہے اتنے دنوں سے, پھر ہم دیکھتے ہیں شہباز شریف بھی ہے, پھر آج چیمہ بھی ہے, کی گرفتاریاں نہ ہوئیں, اور اگر ادھر نہ ہوئیں اور مافیاز کی گرفتاریاں نہ ہوئیں تو پھر یہ جو ٹیبو ہے اور یہ جو نیب کی ہسٹری ہے کہ وہ پولیٹیکل آرم ٹوسٹنگ کرتی ہے, وہ تھوڑی سی اجاگر ہو کے سامنے آئے گی. ویسے قانونی اعتبار سے جب یہ جے آئی ٹی کی رپورٹ سامنے آئی جس پہ سابق چیف جسٹس صاحب نے بلاول صاحب کو انوسینٹ بھی قرار دے دیا تھا اور کچھ اور چیزیں بھی تھیں, پھر جے آئی ٹی رپورٹ کے اندر سے کچھ خاص مخصوص حصے ڈیلیٹ کرنے کا بھی آرڈر دیا تھا, جس پہ آج پیپلز پارٹی جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اس حکم کی تعمیل نہیں ہوئی. تو وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے جو اس ٹائم پہ کہا تھا ثاقب نثار صاحب نے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کورٹس کی آبزرویشنز ہوتی ہیں نا, جو کورٹ میں وہ دیتے ہیں, وہ پیورلی کچھ سننے کے لیے اور اس کے لیے ہوتے ہیں. کہیں ریٹن انہوں نے نہیں لکھا, اور نہ ہی سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ جو تفتیش ہے, انویسٹیگیشن ہے, اس میں انٹرفیئرنس کریں اور کہیں کہ جی یہ پرٹیکولر پورشن اس پرٹیکولر بندے کی حد تک ڈیلیٹ کر دیں. دس از ناٹ الاؤڈ انڈر دا لا. یہ قانون اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. ہاں, صرف ایک چیز انہوں نے کی کہ جی ای سی ایل سے ان 2 کے نام نکال دیں. یہ ایک چھوٹی سی فیسلٹی انہیں دی گئی کیونکہ وہ وزیر اعلیٰ کر دیا نا. ثاقب نثار صاحب ظاہر ہے چیف جسٹس صاحب تھے, بلاول صاحب کے حوالے سے جو ریمارکس دیے انہوں نے تو بلکہ یہ کہا کہ ان کو آپ بلائیے, اور اگر آپ دوبارہ چونکہ یہ ریمارکس آئے تھے, دیکھیے ریمارکس کو تو آئی ڈونٹ گیو اینی کہ جی زبانی ریمارکس دے نہیں, بٹ اسی کی بنیاد پہ تو پیپلز پارٹی کی ساری لیڈرشپ یہ بات کرتی نظر آتی ہے ٹاک شوز کے اندر بھی کہ جی ثاقب نثار صاحب نے کہہ دیا تھا کہ بلاول صاحب کے حوالے سے تو کہہ چکے تھے. وہ پورا بینچ تھا, اتنا بڑا تھا, ایک ثاقب نثار صاحب کے کہنے سے میں نہیں سمجھتا وہ انوسینٹ ہیں. اب بات ہے ثاقب نثار اسی ججمنٹ میں لکھا ہوا ہے, اور اس کے آتھر جج جو ان سے ہیں وہ اعجاز الحسن صاحب ہیں, اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ایون اگر ان کے آپ کو ای سی ایل پہ دوبارہ سے ڈالنا پڑے تو بے شک ڈالیے. اور میرے حساب سے میرے خیال نیب نے ان کو نوٹسز بھی جاری کر دیے ہیں کہ آپ آئیے اور ایکسپلینیشن دیں. اسی کے جو ریویو کمیٹی حکومت کی طرف سے بنائی گئی ہے وہ پیپلز پارٹی اگین کلیم کرتی ہے کہ وہ پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ بھی کنٹیمپٹ آف کورٹ کر رہی ہے کہ جی ای سی ایل سے نام نکالنے کا کہا تو نام نہیں نکالے, بلکہ ایک اور کمیٹی بنا دی کہ جی ریویو کریں گے, وہ کمیٹی جائزہ لے گی. ساتھ یہ میں خود اس وقت سپریم کورٹ میں موجود تھا. پیپلز پارٹی کے جو لائر تھے انہوں نے پوری ریکویسٹ کی کہ یہ 172 افراد ہیں ان کے نام ای سی ایل سے ہٹا دیں. سپریم کورٹ نے ریفیوز کیا. سپریم کورٹ نے کہا نہیں, ہم نہیں نکالیں گے. پھر انہوں نے کہا کہ جناب آپ اس کا سی ایم کا نکالیں, وہ بھی انہوں نے کہا ہم نہیں نکالیں گے. انہوں نے حکومت کو کہا, حکومت کے پاس جب آ گیا تو انہوں نے ایچ اینڈ ایوری کیس کو اب ریویو کرنا ہے, دیکھنا ہے کہ اس میں میرٹس کیا ہیں. اور اب حکومت کے ساتھ ساتھ نیب کے پاس جب کیس آ جاتا ہے تو نیب کو بھی یہ اختیار ہے کہ وہ کسی ملزم کو کہے کہ اس کو ای سی ایل پہ ڈالیں, ہمیں خطرہ ہے یہ ملک سے بھاگ جائے گا. اور کچھ کے میرے خیال نام ہے اس کمیٹی میں. اب ایک اگر اس میں بیوروکریٹس بھی کافی سارے ہیں, کیونکہ یہ سندھ میں جو ملیح ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی لینڈ کی الاٹمنٹ کا ایشو ہے, وہ آئیکن ٹار کا ایشو ہے, وہ جو وہاں پہ پبلک پارکس کی زمینیں الاٹ ہوئی ہیں, وہ جو شوگر ملکس کو سبسڈیز دی گئی ہیں, وہ جو انور مجید صاحب اریسٹ ہیں. یعنی وہ اس چیز پر کنونسڈ ہیں کہ یہ والا جو کیس ہے دس از مور کمپلیکیٹڈ نواز شریف صاحب کے کیسز کے ساتھ اگر مقابلہ کیا جائے تو. دس از مور بگر, آئی وڈ ناٹ سے کمپلیکیٹڈ. اس میں ایویڈنس زیادہ ہے کیونکہ اس میں ایویڈنس ہے ڈاکیومنٹس کا, وہ بینکنگ ٹرانزیکشنز ہیں جن کا ریکارڈ تمام موجود ہے. وہ سمٹ بینک ہے, انڈس بینک ہے. اور اس چیز میں یہ ہوگا کہ اگر آپ نے 2 افراد کو گرفتار کیا ہوا ہے, حسین لوائی کو کیا ہوا ہے, انور مجید کو, اس کے بچوں کو, اور جو ان کے اصل بینیفیشریز اگر آپ کے سامنے آ جاتے ہیں اور اگر وہ اریسٹ نہیں ہوتے تو پھر یہ تو عجیب سی بات ہوگی کہ جو دے رہا ہے پیسہ اسے تو پکڑا ہوا ہے, لیکن جو لے رہا ہے جس نے اربوں کی پراپرٹیز بنا لی کیونکہ اس میں زرداری گروپ کا نام ہے اور دیگر ہیں,
تو یہ اب نیب کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہے. رائٹ, ایک بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے. راجہ عامر عباس صاحب سے ہم بات کریں گے ساہیوال سانحے کے حوالے سے, جو کہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے بھی پوچھا ہے. وفاقی حکومت سے وزیر اعظم صاحب سے جواب طلب کیا ہے کہ جوڈیشل کمیشن کی تشکیل میں کیا رکاوٹ ہے, کب ہوگی, اور جوڈیشل کمیشن حکومت کا کام ہے, حکومت کو اختیار ہے, عدالتیں نہیں بنا سکتی ہیں. یہ چیف جسٹس صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ کے. اس پر بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. سانحہ ساہیوال کے حوالے سے جو ان کے لواحقین بھی ہیں, ان کا بھی یہ مطالبہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جائے. راجہ عامر عباس صاحب, جی آئی ٹی یا پھر پولیس پر ریلائی نہیں کر رہے ہیں ان کے لواحقین. آپ کو لگتا ہے جوڈیشل کمیشن ہی واحد راستہ ہے, یا وہ چیز کمیشن کی تشکیل جو ان کو سیٹسفائی ان کے لواحقین کو کسی طریقے سے کر پائے گی؟ دیکھیے, یہ ایک کرمنل میٹر ہے اور اس میں بڑا ضروری ہے کہ اس کو کلوزلی دیکھا جائے, کیونکہ جو جے آئی ٹی ہے یا جو پولیس ہے وہ اس میں خود ڈائریکٹلی خود ملوث ہے. ان کے ارکان ہیں جن کے اوپر چارجز ہیں کہ جی انہوں نے پوائنٹ بلیک نزدیک سے آ کے فائرنگ کی. تو یہ مطالبہ جائز ہے؟ ہاں, اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ بڑا سمپل سا سادیہ کیس ہے کہ اگر یہ پولیس آفیشلز تھے, 34 گولیاں ادھر ایک خاتون, ایک بچی اور اس کے ہسبینڈ کو لگی ہیں, اور یہ چلی کس ہوا سے تو نہیں آئی, گن سے چلی ہیں. اس کے خالی خول موقع پہ موجود ہوتے ہیں. اگر خالی اس کی جو ایمپٹیز ہیں یا خول ہیں انہیں کلیکٹ کر کے, پنجاب کی ہم کہتے ہیں بڑی اچھی فورینزک کی لیب ہے, وہاں بھیج دیا جائے تو یقین کیجئے ایک دن میں پتہ چل جائے گا کہ یہ بلٹس کس گن سے فائر ہوئی ہیں. اور وہ گن چونکہ سرکاری ملازم ہیں انہیں الاٹڈ ہوتی ہیں نمبرز کے ساتھ, آپ کے سامنے آ جائے گا کہ جی یہ کس نے فائرنگ کی تھی. آپ کی نظر سے گزری ہوں گی وہ کچھ پورشنز جو جے آئی ٹی کے لیک ہوئے, جس میں وہ اہلکار کہہ رہے ہیں پولیس کے, سی ٹی ڈی کے, کہ جی انہوں نے تو صرف جوابی فائرنگ کی اور وہ لوگ دہشت گردوں کی فائرنگ سے شہید ہوئے. انہوں نے کہا کہ کوئی موٹر سائیکل سوار تھے, دہشت گرد تھے, وہ ان پہ فائر کر رہے تھے, ہم نے تو جوابی فائرنگ کی. یہی وہ ایشوز ہیں کہ جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے, کیونکہ انصاف ہونا چاہیے. ایک 13 سال کی بچی کے سینے میں 6 گولیاں لگنا اور پھر کہنا کہ جی یہ جوابی فائرنگ سے ہوا, اور وہ ویڈیو کلپس, وہ بس جو پیچھے کھڑی ہیں, یہ تمام ایویڈنسز ہیں. اس معاملے میں آپ کو ڈیلے کیوں نظر آ رہا ہے؟ جوڈیشل کمیشن بنانا آیا حکومت کا کام ہے؟ حکومت کے لوگوں سے ہم پوچھیں تو وہ کہتے ہیں نہیں, وہ تو عدالتوں نے بنانا ہے. دیکھیے, ڈیلے کی ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ یہ جو ہے پنجاب پولیس کوئی ایسی پولیس نہیں ہے کہ جس کو آپ نے بڑا کنٹرول کر لیا ہے, یا وزیر اعلیٰ جو آپ کے پنجاب کے ہیں ان کے بالکل ہاتھوں میں ہے. پنجاب پولیس کا ایک ہسٹری ہے, اس کی ایک ٹریننگ ہے. یہی وہ ایشوز ہیں کہ جس کو انہوں نے پولیس ریفارمز کرنی ہے, پولیسنگ کا سسٹم ٹھیک کرنا ہے, ڈی پولیٹیسائز کرنا ہے. اس میں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو اتنے مضبوط ایک مافیا کی طرح ہے. تو پنجاب گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کو ٹیکل کرے, کیونکہ انہیں بھی لگ رہا ہے کیونکہ پنجاب میں جو سرکاری آفیسرز ہیں وہ تمام کے تمام گورنمنٹ کے اپنے لوگ نہیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ کے لیے دشواری ہے کہ وہ پولیس ورسز گورنمنٹ ان کو ٹیکل کرنا ایک ایشو ہے, کیونکہ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ پولیس کا پورا ڈپارٹمنٹ ہی آپ کے خلاف ہو جائے. تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے جوڈیشل کمیشن کے لیے مجاز فورم کون سا ہے, کون تشکیل دے سکتا ہے؟ دیکھیے, فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے نا جوڈیشل کمیشن, تو انہوں نے تشکیل دینا ہے. اب کورٹ نے کل بلا کے ان سے پوچھا بھی ہے کہ جناب کہیں شہادتیں ضائع نہ ہوئیں, یہ یاد رکھیے کہ کوئی ایویڈنس ڈسٹروائے نہ ہو, کیونکہ کرمنل کیسز میں یہ جو ڈیلے ہوتا ہے نا, یہ پولیس کی ٹیکٹس ہوتی ہیں کہ جتنا کرمنل کیس ڈیلے ہوگا آپ کی شہادتیں, آپ کے ایویڈنس, آپ کی سٹیٹمنٹس وہ ڈسٹروائے ہوتی ہیں, اس میں غلطیاں آ جاتی ہیں. تو اس کے لیے ان کو چاہیے کہ قوم کو ایک ایگزمپلری ایک دکھائیں کہ جناب اگر یہ ہوئی ہے. میں تو سمجھتا ہوں اس کو ٹیکلی غلط کیا جا رہا ہے. اگر واقعی ان سے غلطی ہو گئی ہے, اگر غلطی ہو جائے تو اس کو ایڈمٹ کر کے آپ ایون خاندان کے پاس جا سکتے ہیں, قانون میں دیت ہے, آپ ان سے بتا سکتے ہیں. For whatever reasons, کہ انفارمیشن غلط تھی یا جو بھی تھا, تو کوئی راستے بھی ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ کہیں کہ جی کوئی اور موٹر سائیکل آ کے فائرنگ کر کے چلا گیا, یہ ہو گیا,
اور اس کے لواحقین بیچارے در بدر پھرتے رہیں تو یہ پھر وہ تو ایک یہاں بہت تک بڑی کہہ رہے ہیں نا کہ بدنامی انہیں تو ایف ہوگی. آئی آر کی کاپی تک نہیں ملی اور سی ٹی ڈی والوں کی جو ہے وہ خارج نہیں کی کل گئی ہے. ہم نے دیکھا کہ پنجاب گورنمنٹ کے ریپرزینٹیٹیو کے ساتھ انہوں نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس کی, لیکن اس میں بھی یہ کہا کہ ہمیں ایک ہوا کا جھونکا سا ابھی نظر آیا ہے, لیکن اگر نہیں ملا انصاف تو ہم انہی روڈز پہ آئیں گے. اور بات وہی ہے, کرمنل کیس میں ڈیلے ہوگا تو وہ ہمیں ماڈل ٹاؤن بھی یاد ہے, اتنا ڈیلے ہو گیا, اس کے بعد ایویڈنسز ڈسٹروائے ہو جاتے ہیں. اس میں بھی 4-5 ایویڈنس ہیں. وہ جو 17 لوگ تھے, 17 کے 17 نے تو فائرنگ نہیں کی, ان میں سے کچھ تو انسانیت رکھتے ہوں گے, وہ سچ بتائیں گے. تو یہ چیزیں ہیں جو سامنے آنی چاہیے. اچھا, ایک آخری سوال اسی پر کہ کل جو لواحقین کے وکیل ہیں انہوں نے عدالت میں بات کی, سانحہ ماڈل ٹاؤن پہ جوڈیشل کمیشن بنایا گیا تھا, اس کی نشاندہی کی. سو اس پہ جو جج صاحب ہیں ان کی طرف سے کہا گیا کہ اب قانون تبدیل ہو چکا ہے, اب عدالت جو ہے وہ کمیشن نہیں بنا سکتی. تو وہ کون سا قانون ہے جو تبدیل ہوا ہے یا جس کے تحت پہلے عدالتیں جوڈیشل کمیشن بنا سکتی تھیں اور اب صرف اور صرف حکومت کے پاس ہے؟ قانون تو اس طریقے سے تبدیل نہیں ہوا. قانون جو بھی ہو رٹ لگائی جا سکتی ہے, اور عدالتوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک رٹ ایشو کرے کہ یہ چیز ہے, آپ اس کے تحت گورنمنٹ کو ہی ڈائریکشن دیتی ہے, وہ اپنے سے نہیں بنا دیتی. گورنمنٹ کو ڈائریکشنز تو کورٹس دے سکتی ہیں, دے کین ڈائریکٹ دا فیڈرل گورنمنٹ اور دا پروونشل گورنمنٹ کہ جناب آپ اس میں کمیشن بنا دیجئے, اور ہم اس میں تمام ایویڈنس سامنے آئے. اور ایون آئی جیز ہم نے بہت جگہ دیکھا کہ اگر وہ انویسٹیگیشن سے خوش نہیں ہے تو کسی اور ادارے سے انویسٹیگیشن کروا لیے جائے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ راجہ عامر عباس صاحب, پروگرام کے اس حصے میں ہمارے ساتھ رہے. That's all for tonight. I'll see you tomorrow انشاءاللہ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.